बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन, इंशाअल्लाह 2 से 3 दिन के बाद पाकिस्तान से भी और दुनिया भर से हुज्जाज किराम मक्का मुकरमा की तरफ और मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़ेंगे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा लगाते ये काफिले 2 चादरें अपने जिस्म पर लपेटे, हर किस्म की खुशबू को तर्क करके, हर किस्म के आला लिबास को छोड़कर सिर्फ अपने अल्लाह की रज़ा के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क, ये वो सदा है जो हर हाजी लगाता है कि ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूं, ऐ अल्लाह मैं इकरार करता हूं कि इन्नल हम्द, सारी तारीफें तेरे लिए हैं, तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही राज़िक है, तू ही मुश्किलों को हल करने वाला है, तू ही हाजतों को पूरा करने वाला है। ऐ अल्लाह मैं ये वादा करता हूं और मैं ये ऐलान करता हूं कि तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है और मैं तेरे घर में हाजिरी के लिए हाजिर हो रहा हूं, तेरा कोई शरीक नहीं है। और ये हज इसलिए भी बहुत ज्यादा महबूबियत वाला है कि 2 साल कोरोना की वबा की वजह से हज पर पाबंदी रही। सऊदी हुकूमत ने अगरचे हज खत्म नहीं किया, अल्लाह जज़ाए खैर दे खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और उनके वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब की क़यादत को कि उन्होंने 1 साल तकरीबन 1000 और कुछ लोगों को इजाज़त दी और गुज़श्ता साल 10,000 को इजाज़त दी और माशाअल्लाह इस साल 10 लाख लोग, 1 मिलियन लोग हज के लिए इंशाअल्लाह मैदान अरफा में पहुंचेंगे। हज किस पे फर्ज है? याद रखिए, दीन इस्लाम के जो अराकीन हैं उनमें एक रुकन हज है और हज उस पर है जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है। तो साहिब निसाब है, उसके पास इतने पैसे हैं कि वो जाए, अपने सफर के अखराजात उठा सके, वहां रिहाइश के अखराजात उठा सके और उसके पीछे जो उसके घर वाले हैं वो भी उनका भी खर्चा दे के जाए। ऐसा नहीं कि कर्ज उठा के घर वाले परेशानी में हैं, मुसीबत में हैं, उनके लिए खर्चा नहीं है और इसी तरह सफर के अखराजात पूरे नहीं है तो कर्ज उठा के हज नहीं है। हज उस पे है जिसको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है। वमन कफरा, अल्लाह ने इस्तिताअत दी, माल दिया, सेहत दी। ये याद रखिएगा, सेहत, सफर का मामून होना यानी सफर का अमन वाला होना, सफर के अखराजात होना। आजकल तो चूंकि जहाज पे आते जाते हैं तो लिहाजा वो जो सफरी सऊबात हैं वो बहुत ना होने के बराबर हैं और अखराजात का होना, ये सब कुछ अगर अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमन कफरा, इसके बावजूद अगर कोई हज के लिए तैयार नहीं होता फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, फिर अल्लाह गनी है, अल्लाह को भी उसकी जरूरत नहीं है। नाशुक्री करता है, फिर भी सारे वसाइल हैं, पैसे हैं, सेहत है, सफर के अखराजात हैं, रिहाइश के अखराजात हैं, बीवी बच्चों के पास पीछे घर में सब कुछ मौजूद है, फिर भी हीले बहाने ढूंढता है।
اللہ کہتے ہیں پھر مجھے بھی تیری ضرورت نہیں ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لہٰذا جن کے پاس وسائل ہیں ان کو حج کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جنہوں نے زندگی میں حج ایک مرتبہ ہے، یاد رکھیے، آپ نے اگر ایک بار حج ادا کر لیا ادا ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات بھی یاد رکھیں. ہم دیکھتے ہیں رشوت دے کے فارم خرید لو، مجاملہ ویزا خرید لو، یہ کر لو وہ کر لو. حالانکہ ویزا تو سعودی حکومت جو ہے مجاملہ ویزا جو ہوتا ہے وہ فری ہوتا ہے، فارم فری ہوتا ہے، لیکن یہ کاروبار ہوتا ہے. رشوت دے کے حج کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دودھ میں یا پانی میں پیشاب ملا دیں تو وہ کیسے پاک رہ جائے گا. اور جو نفلی حج کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کا دل کرتا ہے، ان سے میری گزارش ہے اس وقت جو پاکستانی ہیں بالخصوص، کہ آپ نے حج کی نیت کی ہوئی ہے، آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وسائل اور حالات کے مطابق آپ کا چانس نہیں بن رہا. جب بن بھی رہا ہو تو نفلی حج ہے، آپ نے فرض ادا کر لیا ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہمارے تھر میں ہے، چولستان میں، کئی علاقوں میں پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ثواب دینے والے ہیں. اور یہ بہت معروف ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے. تو پہلے تو میں یہ بات مکمل کر لوں کہ جو نفلی حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، اگر وہ اپنے وہ پیسے، جیسے ابھی بلوچستان کے بہت سارے علاقے ہیں، ہمارے چولستان ہے، تھر ہے، اور یہاں پر پانی میں خوراک میں دے دے تو اس کو حج کا بھی انشاءاللہ اللہ ثواب دے دیں گے کہ نیت تھی. لیکن یہاں انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے تو اللہ کریم اجر دینے والے ہیں، وہ اس کا بھی اجر دے دیں گے جو انسانوں کی مدد کی، اور اس کا بھی اجر دے دیں گے جو حج کیا. ایک معروف واقعہ ہے، ایک بزرگ تھے، وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو دیکھا کہ راستے میں ایک بچہ جو ہے وہ مردار کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، مری ہوئی، اس سے گوشت اتار رہا تھا. تو ان بزرگوں نے کہا بچے یہ کیا کر رہے ہو تم، یہ تو حرام ہے. اس نے کہا ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میری ماں بھوکی ہے، میری بہن بھوکی ہے، تو اس لیے میں یہ لے کے جا رہا ہوں. انہوں نے جتنے پیسے وہ حج کے تھے اس بچے کو دے دیے اور خود واپس لوٹ گئے بغداد، عراق. یعنی اپنے گھر واپس چلے گئے. اب جب حج ختم ہو گیا تو لوگ واپس جب آئے تو انہوں نے کہا عبداللہ، اور تجھے ہم نے آوازیں دی، تو طواف کر رہا تھا، تو نے ہماری آواز ہی نہیں سنی. کوئی کہے تم صحیح میں ہمیں ملے، کوئی کہے تم مدینہ منورہ میں ملے، کوئی کہے تم میدان عرفہ میں ملے. تو یہ پریشان ہو گئے کہ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، کیونکہ پیچھے اس وقت تو یہ ٹیلی فونک نظام اور یہ سارا سسٹم نہیں تھا. جب وہ نکلے قافلے اس وقت یہ بھی نکلے تھے، لیکن راستے میں کیفیت ایسی آ گئی کہ انہوں نے وہ پیسے جو تھے جو حج کے لیے تھے وہ سارا کچھ دے دیا اس غریب گھرانے کو. تو اب لوگوں کا یہی خیال تھا کہ یہ تو حج پر، لیکن وہاں لوگوں نے دیکھا تو وہ کہتے بھئی میں حج پہ تو نہیں گیا. کہتے نہیں، تجھے ہم نے وہاں دیکھا ہے. تو خواب میں آ کے بتایا گیا کہ تو نے اللہ کے بندوں کی مدد کی اور اللہ نے تجھے میدان عرفات میں پہنچا دیا. کیسے؟ کوئی فرشتہ ان کی شکل کا پہنچ گیا. اللہ تو اجر دینے والے ہیں، با اختیار ہیں. لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ تم تو وہاں موجود تھے. تو لہٰذا نفلی حج جو کرنے والے ہمارے دوست ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس وقت جو حالات ہیں، یہ تو میں نے چولستان اور بلوچستان اور ان علاقوں کی بات کی، کو اپنے ارد گرد یتیم دیکھ لیں، مسکین دیکھ لیں، فقیر دیکھ لیں، کوئی بیچارہ اس وقت مہنگائی کے حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں، ان میں اس کی مدد کر دیں اور انشاءاللہ اللہ اجر دینے والے ہیں. اب ایک اور کیفیت بھی آئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حج کے لیے پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، 4 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ جو بھی. اب حج تو بڑھ گیا ہے اور اس میں قصور کسی کا نہیں ہے،
کرونا کی وجہ سے جہاز کے کرائے بڑھ گئے، 2 سال حج نہیں ہوا، بلڈنگوں کے کرائے بڑھ گئے، بہت سی چیزیں ہیں۔ اگرچہ ہماری وزارت مذہبی امور نے بڑی محنت کی ہے اور کوشش کی ہے کہ کم سے کم اخراجات ہو، لیکن بہرحال اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ اب یہ پریشان ہے کہ میں کیا کروں۔ اب اس کے پاس 2 ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ انتظار کر لے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ پیسے اللہ کے لیے کسی کو پر خرچ کر دے، کہ یہ پیسے رکھے تو تھے میں نے حج کے لیے، لیکن اب چونکہ جو استطاعت ہے، جو خرچہ ہے، جو ٹریول ہے، وہ بڑھ گیا، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے مانگے، اللہ اور زیادہ دے دیں گے، اگلے سال چلا جائے، اس سے اگلے سال چلا جائے، یا ان پیسوں کو سنبھال لے جب پیسے پورے ہو جائیں، یا ان کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے کہ اللہ پھر اور دے دے گا، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ اللہ تو عطا کرنے والے ہیں اور عطا کرتے ہیں۔ ناظرین، اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے، اور جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے حجاج جو ہیں وہ اس پر توجہ کریں، وہ ہے کہ آپ گھر سے نکل پڑے۔ اب آپ پر ویسے بھی جب آپ گھر سے نکل پڑے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے اندر صبر پیدا کریں، اپنا سٹیمنا بڑھائیں۔ جن لوگوں نے حج پہ جانا ہے وہ ویسے بھی واک وغیرہ شروع کریں، وہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ میں نے حج کے لیے جانا ہے، ذرا تھوڑی سی صعوبت اٹھانی شروع کریں۔ گالی گلوچ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو حج کے لیے گیا اور اس نے کوئی جھگڑا نہ کیا، گالی نہ دی، کوئی فحش گوئی نہ کی، تو وہ ایسے ہی ہے جب حج سے واپس آئے گا کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب جو ہے اس کی حکومت کوشش کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حجاج کرام کے لیے خدمات سر انجام دے۔ اسی لیے سعودی عرب کا جو بادشاہ ہے وہ اپنے آپ کو جلالت الملک نہیں کہلواتا، کنگ نہیں کہلواتا، بلکہ وہ کیا کہلواتے ہیں؟ خادم الحرمین الشریفین، حرمین شریفین کے خدمت کرنے والے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ حاجیوں کی خدمت کریں، زائرین کی خدمت کریں، انتظامات اعلیٰ سے اعلیٰ اچھے ہوں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری ہماری بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کی حکومت کے جو قوانین ہیں ان پہ ہم بھی عمل کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سعودی عرب کے قوانین ہیں ان پر عمل کیا جائے، اس ضابطے کو اپنایا جائے جو آپ کو وزارت مذہبی امور دیتی ہے، یا آپ کا معلم دیتا ہے، یا آپ کا گائیڈ دیتا ہے، یا اگر پرائیویٹ آپ کسی حج گروپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو وہ آپ کو دیتے ہیں۔ یہ ذہن میں رہے آپ کے کہ آپ نے اس ضابطے کو اپنانا ہے۔ کس وقت عمرے کے لیے جانا ہے، کس وقت کنکریاں مارنی ہے، کس وقت مینا جانا ہے، کس وقت عرفہ جانا ہے، کس وقت مزدلفہ آنا ہے، کس وقت مدینہ منورہ، یہ ساری ترتیب جو آپ کا قافلہ ہے اس کے مطابق آپ کو بنانی چاہیے، جو اس سے گائیڈ لائن ملے۔ اور حج کے دوران یا حج کے علاوہ بھی سعودی عرب کی سرزمین پر کسی قسم کی سیاست مت کریں، اپنے آپ کو سیاست سے، فضول بحث مباحثے سے دور رکھے۔ جو آپ کا گائیڈ ہے، جو آپ کے ساتھ ساتھی ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، اس سے رہنمائی لیتے رہیں، اس کے مطابق چلیں۔ فضول بحثوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سیاسی تو بالکل نہ الجھے، کیونکہ سعودی عرب کے قوانین کے مطابق کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی دوران حج، دوران عمرہ، دوران زیارت ممنوع ہے۔ اور اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا اور آپ پکڑ میں آ گئے
تو حج بھی گیا اور پھر پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے آپ کو واپس آنے میں۔ آپ گئے ہیں حج کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اتنی بڑی عبادت ہے حج۔ حرمین شریفین میں آپ رہیں گے، وہاں عبادت کریں، وہاں نمازیں پڑھیں، وہاں عمرہ کریں، طواف کریں۔ اگرچہ اب طواف بزرگوں سے میں کہوں گا جو بوڑھے لوگ ہیں، اگر وہ ریڑی پہ، وہ جو ویل چیئر پہ یا وہ موٹر سائیکلیں اب بندوبست کی ہیں ان پہ، لیکن اپنے آپ کو آپ نے 8 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، یعنی 8 ذی الحج سے 13 تک اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ حج سے پہلے ہی بیمار ہو جائیں آپ نے مینا میں جانا ہے، آپ نے عرفہ میں جانا ہے، آپ نے مزدلفہ جانا ہے، آپ نے کنکریاں مارنی ہے، آپ نے طواف وداع کرنا ہے، آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے، آپ نے سعی کرنی ہے، سارا کچھ آپ نے کرنا ہے۔ اور خواتین جو ہیں، سب علماء اور فقہاء اس بات پر متفق ہیں کہ عورتیں جتنا زیادہ چھپ کے نماز پڑھیں اتنا زیادہ اجر ہے۔ تو لہذا جو عورتیں ہیں اور مرد بھی حدود حرم کے اندر جہاں بھی نماز ادا کریں گے انشاءاللہ 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ آپ اپنی بلڈنگ سے نکلیں، پتہ نہیں پہنچ سکے حرم، نہ پہنچ سکے، اگر تو ایسا انتظام ہو کہ آسانی سے آپ حرم کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو اس سے تو اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر دور ہے اور آپ کو یہ ہے کہ رش میں پھنس جائیں گے، پیدل نہیں پہنچ سکتے ہیں، تھک جائیں گے، یا گاڑی میں بھی، تو پھر آپ اپنی عمارت میں جو قریبی مسجد ہے اس کی وہاں پر جا کے نماز ادا کر لیں، اور عورتیں اپنے کمرے میں نماز ادا کر لیں۔ اور پھر میں عرض کروں گا کہ بعض اوقات پانی کم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، کھانے میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے۔ حج، الحج سجن، حج مشکلات کا نام ہے، اگرچہ اب وہ مشکلات نہیں ہیں، اب تو بڑی آسانیاں ہیں، لیکن پھر بھی کوئی مشکل اگر آ جائے تو صبر کرنا سیکھے۔ آپ نکلے کیوں ہیں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے۔ کیا کوئی آدمی کپڑے اتارتا ہے؟ نہیں، یہاں اللہ کہتا ہے اتارو کپڑے، اتار دیے۔ کوئی آدمی ریت پہ سوتا ہے؟ نہیں، یہاں مزدلفہ میں آپ کو ریت پہ لیٹنا ہے، یعنی وہاں کمرے تو نہیں ہیں، تو وہاں آپ نے زمین پہ جو بھی چٹائی بچھائی ہے، جو بھی ہے قلین ہے، جو بھی ادھر ہی لیٹنا ہے۔ مینا میں خیمے میں آپ نے رہنا ہے۔ خوشبو آپ نے دوران احرام جب باندھ لیا نہیں لگانی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے بندے کے محبت کا اظہار ہے۔ آخر میں جب انسان عمرہ کر لیتا ہے، صحیح کر لیتا ہے، تو وہ ایک تھکے ہوئے مزدور کی طرح ہوتا ہے، میل کچیل۔ اب تو بہرحال ماشاءاللہ سعودی عرب اور بالخصوص آل سعود نے جو حرم شریف کی، حرمین شریفین کی خدمت کی ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے تاریخ میں۔ تھکا ہوا ہے، اب تو اے سی چل رہے ہیں، ٹھنڈا زمزم ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں، پھر بھی آخر میں کہتا ہے یا اللہ میں دیکھ کیسے پسینوں پسینی، کپڑے میں نے نہیں پہنے، خوشبو میں نے نہیں لگائی۔ اللہ کہتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر تو نے یہ وفا کی ہے تو میری طرف سے بھی وفا ہی وفا ہے، تیری مغفرت کی وفا ہے، ہاں تیرے لیے عافیت کی وفا ہے، تیرے لیے گناہوں کی معافی کی وفا ہے، میری طرف سے بھی یہ عشق کا معاملہ ہے رب کے ساتھ۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، وہاں کے قوانین کا بھی خیال رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے، عالم اسلام کے لیے، مظلوموں کے لیے دعا کریں۔ کسی قسم کی کوئی بھی نعرے لگا رہا ہو یا سیاسی بحث کر رہا ہو، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں اس میں آپ نے شریک نہیں ہونا، نہ خود ہی کرنی ہے۔ اور جو نوجوان ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ بوڑھوں کی خدمت کریں۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا ادب نہیں، بڑوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ بھی چھوٹوں سے پیار کریں، اور چھوٹوں کا حق یہ ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الانبیاء ہمارے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور یہاں تو مسافر بھی ہے، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اللہ کا مہمان بھی ہے، اللہ کے مہمان کی بھی دعا قبول ہوتی ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، مینا ہے، تو زیادہ جو نوجوان ہیں وہ کوشش کریں، جو بوڑھے ساتھی ہیں حج میں ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ آپ سے اس سلسلہ میں بات ہوتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔